Hello and good evening. Good evening to everyone. Good evening. आफ्ताब मुगल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। हम अपने उन तमाम साथियों को भी खुश आमदीद कहते हैं जिन्होंने हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया है। आज की इस नशिस्त का एहतमाम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हुकूक और पाकिस्तान में जमहूरी कदरों के लिए अपना हिस्सा डालने की कोशिश में मसरूफ़ है। हमारा आज का मौजू है द सेनेट ऑफ पाकिस्तान एंड माइनॉरिटीज बिल 2020। 24 सितंबर को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी ने प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बिल 2020 को अक्सरियती राय से मुस्तरद किया। कमेटी के इस इजलास की सदारत मौलाना गफूर हैदी साहब फरमा रहे थे। आपका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम से है। जिस बिल को कमेटी ने मुस्तरद किया वो बिल अगस्त के महीने में सेनेटर जावेद अब्बासी ने सेनेट में पेश किया, जिसे चेयरमैन सेनेट ने मुतल्लका कमेटी को भेज दिया और इस कमेटी ने उसे मुस्तरद कर दिया। ये खुश आइंद अमर है कि अक्सरियती आबादी से ताल्लुक रखने वाले एक पार्लियामेंटेरियन ने अक़लियती हुकूक के हवाले से ये बिल पेश किया, लेकिन इस बिल का मुस्तरद होना पाकिस्तान में अक़लियतों की सियासी और समाजी सूरत हाल का गमाज़ है। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतों की आबादी कुल आबादी का तकरीबन 4% है। अक़लियती कम्युनिटीज़ को ये शिकायत है कि उनके मज़हब की बुनियाद पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और इंटॉलरेंस का सामना रहता है। अक़लियती हुकूक के बिल का मुस्तरद होना इसी रवैये का गमाज़ है। इस रवैये की असास सियासी और मुआशरती नाइंसाफ़ी पर मबनी है। लिहाजा ये अमर लाजम है कि हम ना सिर्फ अक़लियतों के खिलाफ होने वाली गैर जमहूरी रवैयों के हवाले से आवाज़ उठाएं, बल्कि मुआशरे में मौजूद तमाम कमज़ोर इंसानों बशमूल बच्चों, औरतों और मजदूरों के हकूक़ के लिए भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। किसी ने कहा था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बाद आने वाली नस्लों को भी एक ऐसी ही दुनिया मिले जहां इंसानों को बराबर ना समझा जाता हो। लिहाजा एक बेहतर दुनिया की तख्लीक के लिए हर फर्द को अपनी अपनी जगह पर इंसानी हकूक, इंसाफ, बराबरी और अमन के लिए शोर मचाना होगा ताकि हमारी आवाज़ को सुना जा सके। लिहाजा आज की ये नशिस्त इंसानों के हकूक और बराबरी के लिए पहले से मौजूद आवाज़ों का साथ देने की एक कोशिश है। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज का पैनल उन अफराद पर मुश्तमिल है जिनकी अक़लियती हकूक के हवाले से एक तवील जद्दोजहद है। उनकी इंसानी हकूक के लिए जारी कोशिशों को हम न सिर्फ कदर की निगाह से देखते हैं बल्कि हम उनके साथ खड़े हैं। आज की इस नशिस्त के मॉडरेटर के फ़राइज़ जनाब जॉन बॉस्को साहब सरअंजाम दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर यह जिम्मेदारी कबूल की। आप सहाफ़ी होने के साथ साथ एक समाजी शख्सियत भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका वसी तजर्बा है। मैं नाज़रीन को ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि वो मसीहों में यकीनन पहले शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा टीवी पर सहाफ़त का आगाज़ किया। आप दुनिया भर और ख़ुसूसन यूके और पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी मसीहों के लिए एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। आपकी शख्सियत हमजहती है। आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ साथ सहाफ़ती, मजहबी और समाजी सरगर्मियों में भी हमेशा पेश रहते हैं। पाकिस्तानी मसीहों की पायदार तरक्की उनका ख्वाब है। He is a man of ideas and actions। आप अरसा दराज से गेटवे गैजेट के नाम से एक टीवी शो होस्ट कर रहे हैं जो हर हफ्ते MATV से स्काई के जरिए नशर किया जाता है। आप बहुत सी तंजीमों के साथ भी मुंसलिक हैं। किसी तंजीम में उनका होना उस तंजीम के लिए फ़ख्र और इज़्ज़त का बायस है। आप अपनी ज़ाती हैसियत में और मुख्तलिफ तंजीमों के प्लेटफॉर्म से इंसानी तरक्की के अमल में मसरूफ़ अमल। आपको लफ्ज़ों के चुनाव और उनके इस्तेमाल पर अबूर हासिल है और साथ ही साथ आपका अंदाज़ अपनी मिसाल आप है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से है, लेकिन अब वो अरसा दराज से
لندن میں مقیم ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اب پروگرام کو آگے بڑھائیں. Over to you, sir. Thank you. آفتاب مغل صاحب, thank you very much. اتنی اچھی آپ نے جو میرے بارے میں باتیں لوگوں تک پہنچائی. ناظرین, ہمارا جو آج کا پروگرام جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ پچھلے 73 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے, ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں اور یہی سنتے آ رہے ہیں کہ منارٹیز کو جو ہے وہ ایکول رائٹس ہیں. جہاں ہم بات کرتے ہیں ایکول رائٹس کی تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ کیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں ایکول رائٹس دیتا ہے منارٹیز کو. جب ہم کانسٹیٹیوشن کی طرف دیکھتے ہیں تو ویسے تو اس میں بے شمار رائٹس جو ہیں منارٹیز کے حوالے سے دیے گئے ہیں, لیکن کیا ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کو اس طرح سے بھی ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کہ آپ بحیثیت ایک منارٹی ممبر ہوتے ہوئے پاکستان کے, گو کہ آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ میجورٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں, لیکن آپ کی کمیونٹی سے نہ تو کوئی صدر بن سکتا ہے, نہ ہی کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے, اور نہ ہی افواج پاکستان کی سربراہی جو ہے انہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, لیکن آج ہم بات کریں گے ان چھوٹے چھوٹے جو ہمارے جو ایک بیسک جو رائٹس ہیں, کیا ہمیں وہ بیسک رائٹس جو ہے ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے ساتھ جو پینل ہے ان کی جو خدمات جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور میں اگر جاننا چاہوں گا آفتاب مغل صاحب سے. آفتاب مغل صاحب, کیا آپ سلائیڈ کے ذریعے سے انٹروڈکشن دے رہے ہیں؟ ڈو وی ہیو سلائیڈز انٹروڈکشن کے لیے, یا میں جی آپ ان کا انٹروڈکشن کرائیں, میں سلائیڈ چلاتا ہوں. جی بالکل. ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ MNA جیوا صاحب جو کہ مسیحی رکن ہے, عامر نوید جیوا صاحب, اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, اور جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کا جو کام ہوتا ہے وہ لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکے, پھر ان کی انٹروڈکشن بھی. ہمارے ساتھ ہیں اس ٹائم شبنم راشد صاحبہ, جو کہ کارکن رائے انسانی حقوق ہیں, اور پچھلے کوئی 35-40 سالوں سے وہ اسی طرح سے انسانی حقوق کے لیے اپنی جدوجہد انہوں نے جاری رکھی ہے. Stand correction, I'm Shabnam Rashid, not Rashid. Okay, so that's thank you very much for correction. Shabnam Rashid. اچھا, وہ اسپیلنگ میں اوکے, شبنم رشید. سو میں یہ بھی چاہوں گا کہ پلیز اسپیلنگ کو بھی تھوڑا سا کریکٹ کر لیا جائے, کہ بیکاز my family spell like RASHID as a Rashid. اوکے, شبنم رشید صاحبہ, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ پچھلے کوئی بہت سارے سالوں سے, میڈم اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی کریکشن کر سکتی ہیں. میں نے کہا کہ پچھلے کوئی 35-40 سالوں سے آپ اسی طرح سے جو ایک دبی ہوئی آوازیں ہیں ان کو آپ دنیا کے سامنے لے کے آتی ہیں, جو کہ پچھلے لوگ ہیں, جو منارٹیز کی آوازیں, اور اس سے آپ لوگوں تک لے کے آتی ہیں. تو میں نے کوئی نمبر آف ایئرس میں کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ No, not at all. Actually, I just would like to add a little more into it. I belong to a family which practiced the social norms and adopted the political vision of the humanity instead of some individuals. And they belong to the socialist parties. Few of my uncles are in Sweden, so they are still struggling. My father used to taught us all this, and he was doing it. We were looking at it in my childhood, and then after marriage I came to Lahore, and then I started my struggle here. Thank you very much. اور ہمارے ساتھ ہماری جو پینل پہ جو دوسری خاتون ہے نمانا سلیمان, جو کہ پاکستان لیڈ MRAJI, وہ بھی اسی طرح
پاکستان میں بسنے والی اقلیت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور اس سے پہلے وہ پیس اینڈ جسٹس اور پھر اس کے بعد بہت ساری جو آرگنائزیشن ہے پاکستان میں ان کے حوالے سے بڑی جانی جاتی ہے، ان کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے منورٹیز کے لیے بہت کام کیا ہے. میڈم نعمانہ، وی ویلکم یو ٹو آور ٹوڈے شو. اور میرے ساتھ جو ہے ہمارے جو تیسرے ساتھی ہیں قمر رفیق صاحب. قمر رفیق صاحب جو ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اور یو کے میں ایک جانی مانی شخصیت ہے، اور یو کے میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی، اور وہ کہ ان کا تعلق جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے ان کا تعلق ہے. لیکن وہ پچھلے میں میرا اور ان کا جو تعلق جو ہے، کیونکہ ہم گیٹ وے ٹیلی ویژن پہ ہم دونوں ہی جو ہے پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے کورسپونڈنٹ بھی ہیں، اور پاکستان میں بھی وہ ہمارے کورسپونڈنٹ تھے، چیف کورسپونڈنٹ تھے، بلکہ جب سے وہ یو کے میں آئے ہیں تو اور زیادہ سرگرم بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں. ابھی ان کا ایک بہت ہی شاندار آرٹیکل جو ہے کل میں نے پڑھا، اور میں چاہوں گا کہ اس آرٹیکل کے بارے میں بتائیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا، وہ کسی منورٹیز کے حوالے نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو جھنجھوڑا ہے کہ ہم ان جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو قمر رفیق صاحب کیونکہ انسانی حقوق کے لیے بھی ان کی آواز ہے، فورن آفس میں بھی وہ اکثر میٹنگز میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے یہاں کے جو پاکستان کے جو ایشوز ہوتے ہیں انہیں وہ یہاں پہ یو کے میں بھی بلکہ دنیا میں ہر جگہ پہ اپنی آواز اپنی تحریروں کے ذریعے سے اور جو لابنگ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ یو کے میں، یورپی یونین میں بھی، اور اس کے علاوہ یو ایس اے میں بھی. اور قمر، وی ویلکم یو ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ. چونکہ ابھی ہمیں عامر جیوا صاحب نے ہمیں جوائن نہیں کیا، تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کا انتظار کریں، اور شوڈ وی اسٹارٹ دا پروگرام. میری آواز جائے نیم شروع کریں سر. ناظرین، پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اور میرا خیال ہم سب کا جو تعلق جو ہے پاکستان سے، اور ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور ترقی کرتا ہی چلا جائے. یہ ہم سب کی خواہش ہے، نو میٹر کہ کوئی منورٹی سے ہے یا کوئی میجورٹی سے ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک میں جو اقلیتیں ہیں اگر وہ خوشحال ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ملک جو ہے وہ خوشحال ہے. تو جس بل کی جو ہے بات کی سینٹ میں، جو بل جو پیش ہوا تھا، جو کہ 24 تاریخ کو پیش ہوا تھا، اور ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ آئی تھی، ایک خصوصی جو آرٹیکل آیا تھا، اس میں مجھے جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو بل جو تھا اٹ بلانگس ٹو ہیومن رائٹس. کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ منورٹیز کے رائٹس کی، تو دیٹ از ایگزیکٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن رائٹس. کیونکہ منورٹی جو ہے ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو منورٹیز کے رائٹس کو ایک ایسے فورم پہ لے کے جایا گیا جہاں پہ ہم نے آج تک نہیں یہ سنا کہ وہاں سے کوئی ایسا بل جو ہے وہ منورٹیز کے رائٹس کے لیے وہاں سے پاس ہوا ہو. اور میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ شاید یہ ہماری بدقسمتی ہے بحیثیت پاکستانی ہوتے ہوئے کہ ہم جو ہے کیل کو جو ہے ہم پیچکس سے ٹائٹ کرتے ہیں، اور سکرو کو جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہتھوڑی سے جو ہے وہ ٹوکا جائے. اور اسی طرح سے بدقسمتی سے یہی ہوا. میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے سامنے یہ بتاؤں کہ یہ جو بل جو تھا، دا پروٹیکشن آف رائٹ آف منورٹی بل 2020 واز انٹروڈیوسڈ ان سینٹ لاسٹ منتھ بائی سینیٹر جاوید عباسی. انہوں نے اسے پیش کیا، اور پھر جب یہ گیا بل جو گیا، یہ گیا دا اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلیجس افیئر اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو ریلیجس افیئر کی جو کمیٹی ہے، اٹ از اے پارٹ آف ریلیجس منسٹری، جبکہ یہ جو بل جو تھا یہ جانا چاہیے تھا ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے پاس یا اس کمیٹی کے پاس. لیکن اب میں چاہوں گا کہ اس ڈسکشن کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں. تو میں چاہوں گا کہ میڈم شبنم کی طرف جانا، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے بھی ظاہر ہے اس خبر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس بل کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آیا اسے جو ہے ہیومن رائٹس کی کمیٹی کی طرف جانا چاہیے تھا یا اسے ریلیجس افیئرس کی منسٹری کے پاس جانا چاہیے تھا؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا موڈ آف کنورسیشن اردو انگلش
کیا چلنا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ اسے اردو میں رکھا جائے کیونکہ ایک ہی میڈیم ہونا چاہیے. اوکے کیوں جسٹ آسکنگ کہ کوئی اور ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھ آیا نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے سمجھا کہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. میری نظر سے گزرا ہے, بلکہ میں نے جو بل ہے اس کے کی فیچرز بھی دیکھے ہیں. اس میں ایسی کوئی میرے اپنے ذاتی رائے میں ایسی کوئی نئی چیز نہیں تھی جو ہم جب سے میں نے یا میرے والد صاحب نے کام شروع کیا, جب سے بچپن سے لے کے اب تک ہم مڈل ایج میں آ گئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی نئی چیز نہیں تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان کے اندر ایسی کوئی مٹیریل نہیں ہونا چاہیے جس سے نفرتیں پھیلیں اور یا کوئی کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوں. دوسرا اس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم کوئی بھی غیر مسلم لڑکی یا لڑکا, میں اس میں کریکٹ اضافہ کرنا چاہوں گی, لڑکے کی بھی بات کرنی چاہیے ہمیں, دونوں کا کسی کا کڈنیپ ہوتا ہے یا فورس کنورژن ہوتی ہے تو اس کو روکنا چاہیے, بلکہ اس پہ ہمیں مزید کوئی سزائیں ہم نے کہا کہ اس میں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. اسی طرح آگے دیکھا جائے تو ہم نے کہا کہ جی سزا ہو اور 50,000 فائن ہو. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی مائنر غیر مسلم کے ساتھ مسلم شادی کرتا ہے تو وہ اس کو گورنمنٹ نل اینڈ وائڈ قرار دے. اس کے کی فیچرز. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب یہ سینٹ کمیٹی میں گئی تو وہاں پہ ریلیجیس افیئرز نے اسے ریجیکٹ کر دیا. جہاں تک آپ کا یہ کویشچن ہے کہ یہ کس کے پاس جانا چاہیے تھا, ہیومن رائٹس کے پاس جانا چاہیے تھا یا ریلیجیس افیئرز کے پاس جانا چاہیے تھا. دیکھیے ہمارے ملک کے اندر دو چیزیں بہت کنٹراڈکٹری ہیں جو چل رہی ہیں, ہم اس میں سے اپنے آپ کو کسی بھی طرح نکال نہیں پا رہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریلیجیس افیئرز یا دوسرے لفظوں میں مذاہب کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کا لوگ ہمارے اپنے مذہب کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, مسلیڈ بھی کرتے ہیں اندر بیٹھ کے. یہ ہم سب کو پتا ہے, اس سے ہمیں انکار نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے پاس جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جس بھی سطح پہ گیا, سینٹ میں گیا, اور پی ایم ایل این جو مسلمان سینٹیمنٹ کو بہت زیادہ لے کر چلنے والی جماعت نے پریزنٹ کیا. تو یہ ایک میں جب دیکھوں پچھلی ہسٹری میں جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہم سٹیپ آگے آ گئے ہیں کہ ہماری جو باتیں جو ہم عرصہ دراز سے کرتے چلے آ رہے تھے اس کو پی ایم ایل این کے پارلیمنٹرین نے پریزنٹ کر دیا. یہ ٹھیک ایسے یہ ریجیکشن ہو گئی اور وچ از ویری سیڈ. لیکن دیکھیے میں اس پینل پہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہمیں پورے خطے کی سوشو پولیٹیکل اور ریلیجیس ریئلٹیز اور اس میں جو کیا ہو رہا ہے, جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس وقت, جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے ہیں اور پھر ایک ملک کی مینورٹی دوسرے ملک کی مینورٹی میں کس طرح وہ افیکٹس آتے ہیں, یہ ریلیجیس سینٹیمنٹس جو ہیں وہ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں, تو ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ کویشچن کہ کس کمیٹی کے پاس جانا چاہیے یہ بعد کی بات ہے. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے, جب تک میرا خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, میرا خیال ہے کہ ہمیں ساؤتھ ایشین ریجن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کولیکٹیو اسٹڈی کی ضرورت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, یہ تمام ممالک میں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا اچھی چیزیں ہیں, کیسے ہوئی, اس سے فائدہ اٹھائیں اور کولیکٹیو وائس کریٹ کریں. دیکھیے یہاں پہ پرابلم اس وقت جو وقت ہے نا, یہ بل کو پریزنٹ کرنے کا جو وقت ہے وہ بہت اہم ہے, جس کی وجہ سے شاید یہ ریجیکٹ بھی ہوا ہوگا. اندر سے اگر کسی کی ولنگنس بھی ہوگی تو جو سینٹیمنٹ چل رہے ہیں جو انڈیا میں مودی سرکار نے کشمیر میں کیا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے سینٹیمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہو گئے ہیں. یہ میری اوپینین ہو سکتی ہے, یہ میں کہتی ہوں کہ ہمیں بالکل فورس کنورژن کو روکنا چاہیے, لیکن ہم وہاں کہاں ڈسکریمنیٹ کریں گے. صرف لاسٹ پوائنٹ دیکھیے,
ہمیں سوال یہ ہے کہ فورس کنورژن وہ پریزنٹ کر دیتے ہیں سرٹیفکیٹس، یہ ہمیں سب کو پتا ہے. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ تمام مذاہب کے فیملی لاز جو ہے اس کو دیکھا جائے اور ہر مذہب کا اپنا جو فیملی لا ہے اس کو فالو کروایا جائے اور اس کی کنٹرڈکشن نہ ہو. اور پھر آئین میں جو ہمارا رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو ایکسپریس، رائٹ ٹو اسمبل، بہت ساری رائٹس ہیں جس کو یہ ساری چیزیں وائلیٹ کرتی ہیں. تو ہمیں اس کو کیسے اکٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. That's my point of view. تھینک یو. قمر رفیق صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے تو جو ہے میڈم شبنم نے جو کمپیئر کیا ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ جو اس ٹائم سچویشن چل رہی ہے، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اور مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جو ہماری سچویشن انڈیا کے ساتھ ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی بہتر نہیں تھی. کیا ہم اپنا کمپیریزن اس طور پہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں اگر منارٹیز کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے ملک کی جو ہے اس ملک میں پاکستان میں جو ہے منارٹیز کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھنا چاہیے؟ ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ میں چاہوں گا کہ اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ سے یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی منسٹر نور الحق تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہے آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں فورس کنورشن پہ، اور اس پہ جو ہے بہت سارا کام جو ہو گیا ہے، کیونکہ آپ آلریڈی ہیومن رائٹس کی بہت ساری ایشوز پہ بات کرتے ہیں. ایک تو میں چاہوں گا کہ اس پہ جو ابھی تک فورس کنورشن پہ کیا کام ہوا، اور دوسرا ہے کہ ہم نے اپنی منارٹیز کو جو ہے کیا انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے انہیں جسٹس دینا ہے. آئی تھنک میں بالکل اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں اور جو کشمیر کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی قسم کی بھی لاجک بنتی ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو اقلیتیں یورپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، یورپ اور برطانیہ جو ہے وہ اپنی پوری پالیسیز جو ہیں وہ ڈیزائن کرے کسی اور ملک کو دیکھ کے، جیسے رشیا میں اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان سارے حالات کے باوجود بھی آپ ان فیکٹس کو ڈینائی نہ کریں کہ آج بھی ڈفٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل فارن ڈیولپمنٹ پاکستان کو 4 لاکھ پاؤنڈ ہر روز دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ ٹیکس مٹیریل جو ہے، جو ہیٹڈ ٹیکس مٹیریل ہے، اسے کتابوں سے ایکسکلوڈ کیا جائے ہے. تو پاکستان کا ایک اپنا نظام ہے. پاکستان میں اقلیتیں انڈیا سے کافی ان کے حالات بہتر ہیں. چیلنجز ہیں اقلیتوں کو، لیکن آپ جو دوسرے ممالک میں جو اقلیتوں کے حالات ہیں، یا کرسچنس کا یا دوسری اقلیتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ آج بھی دیکھیں کہ اقلیتوں نے اس پاکستان کو بننے سے لے کے آج تک جو اقلیتوں کا کردار رہا ہے وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ رہا ہے. اور ان کی کشمیر کی سچویشن جو کچھ بھی ہے، ہم دیکھیں ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کشمیر کو میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے کتنی مرتبہ ہم نے کنڈیم کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریزن اس طرح نہیں بنتا. میں آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو گیو مائی اوپینین. جہاں تک آپ نے بات کی، سوری I want to add here. پلیز آپ لوگ مجھے غلط لے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے. What I said کہ اس وقت کی جو سچویشن بن گئی ہے، جو ہاسٹیلٹی کریٹ کر دی گئی ہے، اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اگر انڈیا میں یا کسی اور جگہ کو غلط ہوا تو ہمارے یہاں بھی ہو. یہ بالکل نہیں کہا جا رہا. تھینک یو فار دی کلیریفیکیشن. کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے اور ہمیں چیزوں کو جوڑ کے ایک ہولسٹک کمپین کی ضرورت ہے. Thank you very much. I will come back to you. دوسرے ملکوں سے بھی ہمارے ملک کی وائلیشن کے اوپر بات ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. Thank you very much. I will come back to you. Please. Thank you very much. جی قمر. آپ نے دوسرے سوال کویسچن جو کیا کہ یہ جو اقلیتوں کا بل پرپوز ہوا ہے، سب سے پہلے ایک پازیٹیو امپریشن ہے کہ دیکھیں مطلب ایک میجورٹی ممبر نے جو ہے وہ مطلب یہ بل پرپوز کیا. اور کیوں نہ کیا جائے ہے، کیونکہ میجورٹی پاکستان میں رول کرتی ہے. یہ میجورٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اقلیتوں کا خیال رکھے. یہ دنیا کے سارے مذاہب، دنیا کے سارے کانسٹیٹیوشن میں یہی لکھا ہے. جو مین پوائنٹ ہے اس میں جو بل پرپوز کیا گیا ہے، اس میں کوئی نئی چیزیں نہیں. جیسے ہمارے پریویس گیسٹ نے بھی کہا، جیسے فوکس کیا گیا کہ فورس کنورشن کے اوپر جو ہے وہ بات ہو، ہیٹڈ مٹیریل جو ہے وہ کتابوں سے نکالا جائے. تھرڈ یہ ہے
کہ جو کرسچن ہیریٹیج ہے یا منورٹیز کا ہیریٹیج ہے انہیں پروٹیکٹ کیا جائے ہے، اور جو ڈسکریمنیٹری لاز ہیں یا کوئی اس طرح کی ریشل انیکوالٹیز ہیں انہیں بھی ایڈریس کیا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو باتیں کئی سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے اس کے اوپر بڑے سیریس قسم کے تحفظات ہیں کہ ڈفیڈ نے جتنا بھی پیسہ پاکستان میں لگایا، ہم آج تک جو ہے اپنی کتابوں میں سے ہیٹڈ ٹیکسٹ مٹیریل جو ہے وہ نکال نہیں سکے ہیں. آپ اگر ڈیموکریسی کی بات کریں تو ہم جو پاکستان کے اندر انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم جو ڈیموکریسی کے کسٹوڈینز ہیں پاکستان میں بن کے بیٹھے اور جو پریچ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ڈیموکریسی میں 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سب سے پہلے رول آف لا، جوڈیشل انڈیپینڈنس، اور تھرڈ جو ہے فریڈم آف ریلیجن اور بلیف. اب آپ خود ہی ان 3 چیزوں کا انالیسس کر لیں تو آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چل جائے گا. اور نہ صرف منورٹیز بلکہ آپ میجورٹیز بھی جو ہے ہماری وہ بھی ایبسنس آف جوڈیشل انڈیپینڈنس، رول آف لا نہیں ہے، پھر فریڈم آف ریلیجن اور بلیف. یہ مطلب 3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا ایک فیوچر جو ڈرافٹ ہونا ہے وہ انہی بیسس، انہی فالٹ لائنز کے اوپر ہونا ہے. اور اسی 3 چیزوں نے پاکستان کا امیج ڈیموکریسی کا پوری دنیا میں اس کا جو ویو ہے اسے چینج کر دیا. تھینک یو ویری مچ کمل. ناظرین، جس طرح کہ میڈم شبنم نے کلیریفیکیشن دی وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں جناب عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے بہت سارے لوگ جب بھی وہ اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں خاص طور پہ منورٹیز کے حوالے سے، تو یقین جانیے کہ وہ سب سے پہلے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن ضرور کرتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ایک دفعہ گوگل کر لیجئے، اخبارات دیکھ لیجئے، ٹیلی ویژن کے انٹرویوز دیکھ لیجئے، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوں بالکل ان کی جو تقاریر ہیں ان میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جی ہم جو ہے منورٹیز کو پاکستان میں بہتر جو ہے پروٹیکشن دے رہے ہیں. اور انڈیا میں دیکھا جائے تو تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے اس کی کلیریفیکیشن کی. میں آؤں گا نمانہ صاحبہ کی طرف. یہ مجھے بتائیے کہ اسی آرٹیکل میں ایک چیز جو ہے وہ نور الحق قادری صاحب نے کہا ہے کہ he added that a uniform curriculum was being introduced in the country and the education ministry had ensured the removal of the hate material from textbook. کیونکہ آپ جن آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر چکی ہیں ان کا تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایجنڈا یہ رہا ہے کہ کس طرح سے جو منورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہیومنز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے قمر رفیق صاحب نے بھی کہا کہ ہیٹ مٹیریل کے لیے یہاں کی جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ فنڈ دے رہی ہے تاکہ اس کو نکالا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے کہ ہیٹ مٹیریل نکل رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات کی جو جڑ ہے؟ میڈم نمانہ صاحبہ. Can you hear me now? Yes, please. Thank you so much. Very valid and pertinent question. بالکل اس میں کلیم کیا گیا، اور جس طرح سے جو ساتھی کام کرتے رہے ہیں حقوق کے حوالے سے، خاص طور پہ اقلیتی برادریوں کے حقوق کے حوالے سے، ہم سب جانتے ہیں کہ بہت مرتبہ جو ہے کوششیں کی گئی ہیں اور آلٹرنیٹیوز بھی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے، مختلف ایکٹیوسٹ کی طرف سے، کہ اور ریکمنڈیشنز بھی کہ کس طرح سے آپ جو ہے جو بائسڈ، جو متعصبانہ مواد بدقسمتی سے ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اس کو نکال سکتے ہیں. لیکن ہمارا حال جو ہے انفارچونیٹلی وہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک قدم آگے گئے تو اس کے بعد ہم 4 قدم کسی نہ کسی اور نئے چیز کے انٹروڈکشن سے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو یونیفارم قسم کا سلیبس ہے اس میں بھی ابھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں کہ وہ کس طرح سے اس ہیٹرڈ کو، اس وائسنس کو جو کہ موجود ہے ایڈریس کرے گا. ابھی تک جو چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں اس دعوے کے حوالے سے کہ شاید یہ ریلیجس ہارمنی، ایکسیپٹنس اور پیس کی سچویشن جو ہے، سماجی ہم آہنگی کو جو ہے معاشرے میں بہتر بنائے گا، لیکن دیکھنے میں لگتا نہیں ہے کہ اس سے ایسا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ ایک پازیٹیو چیز بے شک ڈال دیں سلیبس میں، لیکن 2 چیزیں بہت اہم ہیں. اگر آپ وہ
منفی مواد جو ہے وہ متعصبانہ مواد نکالیں گے نہیں تو وہ اسی طرح سے کانٹراڈکٹ کرے گا اور وہ بیلنس نہیں کر پائے گا اس کو جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو نکال بھی دیں اور بلا شبہ اگر وہ مواد جو کہ ابھی بھی موجود ہے وہ ہو بھی, تو ہمارا پڑھانے کا جو طریقہ ہے اساتذہ کا وہ کیا ہے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں اس کو پورٹرے کیسے کریں, ریپرزینٹ کیسے کریں. اور میں پھر کہوں گی کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ میجورٹی جو ہے اور خاص طور پہ جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پر, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں پرائیویٹ اسکولس شامل نہیں ہیں, بہت بہت اچھے اسکولس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسکریمنیشن کس طرح کے کیسز یا ایسے متعصبانہ رویے یا سوچ پائی جاتی ہے جو کہ اساتذہ کی طرف سے انکلکیٹ کی جاتی ہے فردر اسٹوڈنٹس کے اندر, اور پھر وہاں پر جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ سلیبس بنا لیں, اچھا یونیفارم بنا لیں, لیکن اگر آپ اس میں سے پہلی بات تو ہیٹ مٹیریل نہیں نکالیں گے, اور دوسری چیزیں جب تک آپ اپنے ٹیچرز کو ٹرین نہیں کریں گے کہ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. اب ہماری نیشنل کریکولم پالیسی, آپ پچھلی پالیسیز بھی اور یہ بھی اٹھا کر دیکھ لیں, جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ کے سارے گولز جو ہیں جو سیٹ ہوا ہوا ہے اور جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کو ایک آپ کا ورلڈ ویژن جو ہے اس کو براڈ کرنے کا کام نہیں کرتے. وہ اس کو انفارچونیٹلی نیرو کرتے ہیں اور بہت سیلف سینٹرڈ کر دیتے ہیں, اور وہ ریلیجس پرسپیکٹو سے بلکہ ریلیجوسٹی کے پرسپیکٹو سے میں کہوں گی کہ زیادہ ہے, بجائے اس کے کہ اس میں آپ احترام, ہم آہنگی اور اس طرح کی باتیں ڈال سکیں جو ایک سیوک جو سویلائزڈ معاشرہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. کوئی سیوک ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزیں آپ ڈال سکیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہے اس میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں میری طرف سے, لیکن میرا خیال ہے جب آپ سیکنڈ کوسچن پہ آئیں گے تو آپ کی طرف جی بالکل, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میڈم شبنم نے جو جانا ہے, میں ایک چیز ان کے جانے سے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور ایک چھوٹا سا کوشچن کروں گا. یہ مجھے بتائیے کہ اوور آل ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے کردار کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے کچھ چیزیں لکھ بھی دی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ شاید میرے بیان کرنے میں کچھ اس طرح ہو گیا. میں 2 چیزیں کرنا چاہتی ہوں اس وقت. دیکھیے میں نے بھی یہ دیکھا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سلیبس بنا لیا ہے جو یونیفارم ہے اور اس میں ہیٹ مٹیریل نہیں ہوگا, یہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے دعوے اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں اسیس کرنا ہوگا کہ کیا وہ سلیبس میں کیا چیزیں نکلی ہیں, کیا ہیں ابھی بھی, کیونکہ ہمارے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہمیں دیکھنا ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک عرصہ دراز سے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا, اس مائنڈ سیٹ میں امپروومنٹ کیسے لائی جائے گی جس ملک کے اندر آپ کے قانون دان, لائرز, ہمارے پاس ایگزامپلس بے تحاشا ہیں, اس پہ میں دے سکتی ہوں اس وقت. تو وہ اس مائنڈ سیٹ کی بات میں کر رہی تھی کہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیسے ہوگا. قوانین ہیں, کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے رائٹس گرانٹیڈ بھی ہیں, کچھ کمیاں ہیں, اس کو ہم ساتھ ساتھ بات کر سکتے ہیں. مگر کیا ہمارے ملک میں جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ every citizen is free to live and or to associate or whatever blah blah blah, بہت ساری چیزیں ہیں, اس کی انفورسمنٹ وہ نہیں ہے. انفورسمنٹ میں کمی ہے, ہمارے مائنڈ سیٹ میں کمی ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم سارا اس کے اوپر کھڑا ہے جس میں ڈسکریمنیشن بائسز اوپینین بنتے ہیں, جوڈیشری کے اندر, عدالت کے کمرے کے اندر مار دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ اس مائنڈ سیٹ کو میں بار بار کہوں گی آپ کو. اور ایک چیز اور میں کہوں گی کہ پلیز یہ کوشش بہت خوبصورت ہے, اگر آپ اسے صرف, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, صرف کرسچن دوست بیٹھے ہوں یا خالی ہندو بیٹھے ہوں تو یہ کام نہیں چلے گا. ہمیں ایز پاکستانی ہر طرح کی ایتھنک مینورٹی, ہر طرح کی ریلیجیس مینورٹی اور مسلم میجورٹی, ان کو ملا کے ہمیں اب بات کرنی ہے کہ جناب دس اے ہائی ٹائم ریسپیکٹ ٹو ہیومن ایز اے پاکستانی. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہمارا انڈیویجول, ہر ایک کا اپنے ذات تک. جب تک اس ملک میں اسٹیٹ ریلیجن کو ہم الگ الگ نہیں دیکھ سکیں گے, اس کے ایفرٹ نہیں کریں گے, جوائنٹلی نہیں کریں گے نا,
تو پھر ہمیں ناکامیاں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی نظر آئی. یہ بہت بڑی ناکامی ہے میرے نظر. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بالکل مگر ٹھیک ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں. So آپ نے that's my point of view. I'm so sorry. میری فیملی میں کرائسس ہے. Somebody is in hospital. I have to leave. Otherwise I could have بالکل پلیز آپ بالکل ضرور. تھینک یو ویری Thank مچ. you. سو Take کائنڈ آف care. یو. تھینک یو. Bye bye. تھینک یو ویری Bye. مچ. تھینک یو. ناظرین Send me that detail Thank you very afterwards, much. huh? Thank you. مجھے بھیج دینا ساری ریکارڈنگ اور Sure, ڈیٹیل. I will. Okay. Yes. Thank you. Thank Thank you very much. Bye bye. ناظرین جیسے کہ میڈم شبنم نے بتایا کہ انہیں اپنی کچھ گھریلو کوئی پرابلم کی وجہ سے انہیں جانا پڑ رہا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. اور میں اس سلسلے میں آفتاب مغل صاحب کو یقیناً وہ اس کامیابی کے مستحق ہیں, کیونکہ انہوں نے جو بھی پروگرام کیا ہے اپنے اس ٹیلی ویژن کے توسط سے, اپنے اس جو اپنا وہ رسالہ ہے ان کا, اس کے توسط سے انہوں نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ وہ بیلنس رکھا جا سکے. اور میں نے جتنے بھی پروگرام اٹینڈ کیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہماری جو اکثریتی لوگ ہیں اس میں جیسے کہ مسلم یا ہندو یا دوسرے لوگ بھی ہوں, جو بھی انہیں بھی وہ ساتھ لے کے, دوسری منورٹیز کو بھی وہ ساتھ لے کے چلیں. اور اگر یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ یقیناً ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. قمر, میں آپ کی طرف آؤں گا. میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل ایک آیا تھا 2016 میں, اور وہ آرٹیکل بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل تھا. ون آف آر ویری جسے کہنا چاہیے بہت ہی نامور ہمارے ایک وکیل تھے جناب شاکر صاحب, انہوں نے 2016 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور اس آرٹیکل کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ تھا انہوں نے کہ سینسس اینڈ کرسچن ریپریزنٹیشنز ان پاکستان پارلیمنٹ. یہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں. تو اس میں تھا کہ آر minorities have equal citizens of Pakistan. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. In 1947 minority seats are 13 which after 70 years, کیونکہ یہ 3-4 سال پہلے کا ایک آرٹیکل تھا, 13 which after 70 years reduce from 13 to 10. تو یہ تو وہ حقائق ہیں. اور اب اگر ہم تھوڑا سا اس طرف دیکھتے ہیں کہ religious minority although also اور میں اس میں آپ کو کیونکہ کافی لمبا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 51(2) ہے, provide 10 reserved seats for religious minority in the National Assembly and 23 seats of minorities in the 4 provincial assemblies under Article 106. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو کل ہماری جو ملا کے جو سیٹس ہوتی ہیں, جو 10 جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی ہیں, 23 جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروونشل اسمبلی کی ہیں, تو کل ملا کے یہ جو ہماری سیٹس ہوتی ہیں, تو کیا ہم جو ہے لیجسلیشن جب کرتے ہیں پارلیمنٹ میں یا صوبائی سطح پہ, تو یہ جو ہماری جو تعداد ہے یہ ہمیں کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے جب شہباز بھٹی سینٹ کی سیٹوں کے لیے انہوں نے جب لابنگ کی, انہیں کافی زیادہ چیلنجز ہوئے. فائنلی جو تھا وہ سینٹ میں 4 سیٹیں جو ہیں وہ سینکشن کی گئیں اقلیتوں کے لیے. میری دانش میں جو تھا وہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے کنٹری میں, ہماری سیاست میں اور ہمارے سوشل کوارٹرز میں جو ایکسیپٹنس کا ہے. آپ دیکھیں جب آپ کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ نہیں ہوگی تو آپ کی اپر پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہو سکتی ہے. میں شبنم صاحبہ کا جو پہلا جو انہوں نے اپنی کامنٹ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ سارے ریلیجنس کی بات کرنی ہوگی, میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں. اور یہاں پہ دنیا جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکی ہے. آج کل بات ہو رہی ہے فریڈم آف ریلیجن اور بلیف کی, آج کل بات ہو رہی ہے انکلوژن کی, کوہیژن کی, ڈائیورسٹی کی. اور سیڈلی یہ چیزیں جو ہے ہمیں پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آتی ہیں. آپ مطلب امپلائمنٹ سیکٹر دیکھ لیں, آپ ڈفرینٹ سوشل سیکٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ہمیں ڈائیورسٹی نظر نہیں آتی. اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمیں اس ساری جرنی میں ہمیں
پالیٹکس کے اندر بھی ڈائیورسٹی نظر نہیں آتی. آپ اس کا کمپیریزن اگر برٹش پالیٹکس سے کریں تو آپ مطلب اندازہ لگائیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ڈائیورسٹی نظر آئے گی, آپ کو کوہیژن نظر آئے گی. تو آئی تھنک یہ کافی ڈسپوائنٹنگ چیزیں ہیں. لیکن میں پھر جو آپ کے پریویس گیسٹ سے انہوں نے بات کی کہ انڈیا کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, میں ریپیٹ اگین کہ اقلیتیں پاکستان میں انڈیا کے جو سچویشن ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. ہم پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے ہیں انہیں اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے. یہ جو فورمز ہیں ان فورمز کے اوپر نہ صرف کرسچنس کی بات ہوتی ہے بلکہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی جو خاص کر کشمیر کے اندر جن کے ساتھ جو ہے وہ ظلم جو ہے ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بہت زیادہ آوازیں اٹھائی ہیں. اور کرسچن کمیونٹی انٹائرلی انڈرسٹینڈس کہ جب تک ہم اپنے دوسرے مذاہب کی, ہندو مذہب ہے, مسلم ہے, اور بہت سے مذاہب ہیں, جب تک ہم ان کی بات نہیں کریں گے ہمیں نہ تو پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ اسپیس ملے گی, نہ ہی ہمیں سوشل سرکٹ کے اندر اسپیس ملے گی, اور نہ ہی ہمارا جو امپلائمنٹ سیکٹر ہے پاکستان کے اندر وہاں پہ بھی ہماری کمیونٹی جو ہے وہ تھرائیو کرے گی. آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ بلکہ پاکستان میں جو مین میڈیا ہے انہوں نے جو روہنگین مسلم تھے ان کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی, اور آپ کو پتا ہے کہ گیٹ وے ٹیلی ویژن نے ہم نے اس پہ اسپیشلی طور پہ بہت سارے پروگرام کیے تاکہ ہم ان کی آواز کو لے کے جا سکیں, اور وہ پروگرام جو تھے وہ بڑے پازیٹیولی جو ہے لوگوں نے دیکھے. میں میڈم نعمانہ کی طرف آؤں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مجھے بتائیے, کیونکہ آپ پاکستان میں پاکستان کی جو منارٹیز ہیں ان کے بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں, کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو مسیح ہیں پنجاب میں وہ زیادہ تر جو ہے بلاسفیمی کا شکار ہوئے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا کہ اندرون سندھ میں بہت ساری جو ہندو بچیاں ہیں انہیں کنورٹ کر کے انہیں اسلام کی طرف, اور پھر اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ چاہے انہیں فورس کنورشن کی طرف ہو یا انہیں کڈنیپ کیا جائے, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے. کیونکہ آپ ان آرگنائزیشن میں رہی ہے, آپ اگر آج سے 20 سال پہلے کیا موازنہ کریں اور اب دیکھیں صورتحال, تو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی بہتر امپروومنٹ ہوئی ہے یا کہ جو سچویشن ہے وہ ورسٹ ہو چکی ہے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے مائنورٹیز کی سچویشن, آپ نے کچھ قوانین کا ذکر کیا, آپ نے کچھ واقعات کا جو ہے وہ ذکر کیا. اگر آج سے میں 2 دہائیاں پہلے دیکھوں جب میں نے ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہے ایز اے سماجی کارکن کام کرنا شروع کیا, تو تب سچویشن فرق تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مطلب وہ اچھی تو اس وقت بھی بہت اچھی نہیں تھی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ایسا آیا ہے بیچ میں جس وقت کمپیریٹیولی کچھ چیزیں جو ہے بہتر بھی نظر آنے لگی. کچھ پرو ویمن لیجسلیشن جیسے آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہوئی پاکستان میں, اور ڈیفینیٹلی کہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے, اگر وہ میجورٹی خواتین کے لیے تو وہی جو امپلیمنٹیشن ہے مائنورٹی ویمن کے لیے بھی ہوتی ہے. گو کہ اقلیتی خواتین جو ہیں خاص طور پر جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں, ان کے مسائل یا ان کی ورنیبلٹی جو ہے وہ ان سے زیادہ ہوتی ہے. جس طرح کا کانٹیکسٹ ہمارا ہے یا ساؤتھ ایشین سوسائٹیز کا جس طرح کا کانٹیکسٹ ہے اس میں رہتے ہوئے, آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے جب بطور خاص جو ہے یہ فورسڈ کنورژنس کا, فورس میرجز کا ایشو جو ہے جس پر آواز اٹھانی شروع کی گئی, تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت جو ہے بہت سے لوگ اس کو بطور ایک ایشو, ایک مسئلے کے طور پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس پر کام ہونا چاہیے. بہت کوششوں کے بعد اور ایویڈنس کے بعد اور چیزوں کے بعد جو ہے اس حد تک بات کم از کم آئی اس 1 دہائی میں خاص طور پر کہ اس کو ایک ایشو کے طور پر مانا جانے لگا اور اس پہ بات کی جانے لگی. ورنہ اور ابھی بھی یہ سوچ اکثر ابھی بھی پائی جاتی ہے کہ یہ فریڈم آف ریلیجن اور بلیف ہے, عقیدے اور مذہب کی آزادی ہے, بالکل ہے اور وہ ہونی چاہیے. اور ایک سماجی کارکن کے طور پر جو ہے میں مکمل اس پہ یقین رکھتی ہوں کہ ہر کسی کو اس کے عقیدے اور مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. اور جب کیونکہ یہ اس کا کلیہ ہی یہ ہے
کہ جو بھی جس کا فیتھ ہے اس کو وہ پریکٹس کرے, پروفیس کرے, اس کو آزادی ہے چینج کرنے کی. لیکن ہمارے جیسے جو کانٹیکسٹ ہیں ان میں سوال یہ آتا ہے کہ وہ آزادی صرف کچھ خاص مذاہب تک ہی لمیٹڈ ہے کیا, یا اس سے زیادہ تمام مذاہب کو وہ انکلوڈ کرتی ہے وہ جو فریڈم آف ریلیجن اور بلیف ہے. اور جو قوانین ہیں ایسے کچھ جن کا انفارچونیٹلی مس یوز کیا جاتا ہے, اور کئی کیسز جو ہے ہمارے سامنے آئے بھی کہ جس میں بعد میں جو ہے جو ہائر جوڈیشری ان کی طرف سے بھی ورڈکٹ آئی کہ یہ جو ہے فالس ایلیگیشنز تھے, جھوٹے الزامات تھے, ثابت بھی ہوئے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر وہ مائنڈ سیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ ایون کہ آپ کے کورٹ سے بھی اگر معاملہ جو ہے اس میں آپ سرخرو ہو جائیں, جس پر الزام لگ جائے اور اس پہ وہ الزام ثابت نہ ہو, اور اگر آپ جو ہے مثال کے طور پر جو بچیاں جن کی کڈنیپنگ کے مقدمات درج ہوتے ہیں وہ کہہ بھی دیں جو کہ نہیں کہتی وہ پریشرز کی وجہ سے کورٹ میں, تو پھر بھی ایک جو جنرل سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ نہیں, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, ہم اس جوریسڈکشن کو, اس ورڈکٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو کہ ہمارے اپنی سوچ کے مطابق یا ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق نہ آ رہی ہو, اور وہاں سے پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں. اس پروٹیکشن بل کے حوالے سے جو دو بہت اہم چیزیں جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ اس کا سبجیکٹ یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا کہ اس کو ٹرن ڈاؤن جو ہے وہ کیوں کیا گیا, وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو مجھے جو سمجھ آتا ہے, اب دیکھیں یہ بل جو ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ بات کرتا ہے پروٹیکشن کی مائنورٹیز کی, اس کا ٹائٹل بھی یہ ہے, بطور خاص یہ کنورژنس کی بات نہیں کرتا. اس کے اندر ایک حصہ ہے ہیٹ اسپیچ کے ساتھ, پروٹیکشن کے ساتھ اور باقی چیزوں کے حوالے سے, لیکن بطور خاص نہیں. لیکن اگر ہم بہت ڈیپ روٹیڈ, مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں, اپنی جو ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے خاص طور پہ اس کا بھی انالیسس کریں. جہاں تک پروٹیکشن کی بات آتی ہے اس پر رائے جو ہے وہ جلدی منظم ہو جاتی ہے, لیکن جہاں پر جینڈر کی بات آتی ہے اور ہم اپنی ڈومیننس جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر خواتین کے اوپر جو پسا ہوا طبقہ ہے, تو پھر ہم اس کو وہ کلچر کے نام پہ ہو, وہ بلیف کے نام پہ ہو, ہم اس کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. تو آپ دیکھیں کہ جب سندھ اسمبلی میں ہوا تھا اور سب کچھ ہو گیا تو ٹرن آن ہوا وہ بل, واپس ہوا سگنیچر سے پہلے, وہ اسپیسیفکلی اس کی بات کرتا تھا پوسٹ کنورژن. پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ ایلیمنٹ اس میں سے نکال کے مثال کے طور پر اس کو دوبارہ پیش کریں تو شاید یہ بل اپروو بھی ہو جائے. اس میں باقی کوئی چیزیں جو ہیں اس کے لیے شاید کچھ اتنے زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو وہ جو ایک بائسڈ مائنڈ سیٹ ٹورڈز ان جنرل پایا جاتا ہے ویمن میں, ویمن کے حوالے سے, اور ان اسپیسیفک جو پھر وہ مائنورٹی ویمن ایزی ٹارگیٹ ہو جاتی ہیں, جس طرح کے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. آپ ماریہ شہباز کا دیکھ لیں, پمی مسکان کا دیکھ لیں, ریسنٹ کیس نیہا کنزا کا چل رہا ہے, تو سب کیسز میں آپ کو یہ ٹریجیکٹریز جو ہیں وہ ملیں گے, اور اس کے علاوہ بے شمار کیسز ہیں. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی بہت رول پلے کرتا ہے اس میں کہ ہم کس طرح سے اپنا جو ہے نا تسلط قائم رکھ سکتے ہیں. تھینک یو. میں آپ کی طرف قمر رفیق صاحب, اس بل کے حوالے سے جو مجھے سب سے جو خوشائند بات لگی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں جو ہماری سب سے زیادہ جو بحث ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون, جبکہ وہ جس وقت وہ نون نہیں تھی, جس ٹائم وہ صرف پاکستان مسلم لیگ تھی, ہم اس ویسی جماعت سے کہ جس پہ ہماری سب کی جو ہماری رائے مشترکہ ہے کہ بلاسفیمی کے قانون کو مضبوط کرنے میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور انہی کے دور میں جو ہے وہ دو جو پینل کوڈ میں جو کلوز تھی وہ انہی کے دور میں ڈلی. تو اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹر عباسی نے جو ہے اس بل کو جو ہے پیش کیا سینٹ میں. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ سینیٹر جو ہے راجہ ظفر الحق, انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ فورس کنورژن پاکستان, اچھا وہ لیکن وہ ان کا یہ کہ سینیٹر راجہ ظفر الحق noted that there were very instances of forced conversion in Pakistan in comparison with India where a war had been waged against minority. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے فورس کنورژن کو جو ہے دوسروں کے ساتھ جو دوسری ڈسکرمنیشن تھی جو کہ منورٹیز کے ساتھ تھی, ایک تو انہوں نے اس کے ساتھ اس کو الحاق کر دیا. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائند بات یہ تھی کہ میجورٹی نے اس بل کو پیش کیا,
दूसरा ये कि अब मुझे बताइए कि मैडम नुमाना ने उसकी एक सोल्यूशन बड़ी अच्छी पेश की कि अगर हम एक क्लॉज को निकाल दे तो शायद हो सकता है कि आगे जाके ये पास हो सके। तो आप मुझे बताइए कि क्या अब इसकी सोल्यूशन क्या हो सकती है और क्या होना चाहिए? देखें, ये तो अब डिफर हो गया, ये इसका आई डोंट नो कि ये अब फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा कि इसका क्या बनता है, लेकिन उस कमेटी के अंदर कुछ रिमार्क्स जो हैं वो इस बिल के दौरान जो है वो सरफेस हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर पाकिस्तान के अंदर लॉ मेकर्स इस तरह के फ्लिपेंट रिमार्क्स देंगे तो हमारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे हमारी रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल सेनेटर अब्दुल करीम जो मुस्लिम लीग नून के ही सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा कि जी अक़लियतों के पास तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, यहाँ पे तो मेजॉरिटी प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए। तो साथ फिर उसके अंदर फिर ये भी डिस्कशन हुई कि जब फोर्स कन्वर्शन होती है किसी हिंदू बच्ची की तो पूरी दुनिया में जो है वो उसके पीछे रिस्पांस आ जाता है। फिर बात ब्लास्मी केसेस की भी हुई कि किसी को ब्लास्मी लग जाती है तो वो मतलब कुछ टोकन मिल जाता है कहीं बाहर सेटल होने का। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लॉ मेकर्स की तरफ से इस तरह के फ्लिपेंट रिमार्क्स और नॉन सीरियस जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन इश्यूज के ऊपर एक्ट करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर अक़लियतें जो हैं, आप मतलब हिस्ट्री उठा के देखें, आज तक जो क्रिश्चन जो दूसरी अक़लियतों के लोग जो इंटरनेशनली दूसरे ममालिक में भी सेटल हुए हैं, उनका पेट्रियाटिज़म पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा, उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। आप ही यहाँ पे मतलब बहुत से नाम गिनवा सकते हैं कि बरतानिया के अंदर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की अपलिफ्ट के लिए और पाकिस्तान के इमेज को जो है वो पॉजिटिव प्रेजेंट करने के लिए क्या है। मैं ये समझता हूँ कि इस बिल का तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन आप देखें कि अब अगर ये बिल रिजेक्ट हुआ है तो साथ मतलब जो हमारे इंटरफेथ मिनिस्टर है, रिलीजियस मिनिस्टर है, वो ये भी कह रहे हैं कि फोर्स कन्वर्शन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, एक बिल ला रहे हैं। अगर ये बिल जो है वो आपका रिजेक्ट हो गया तो फोर्स कन्वर्शन के ऊपर आप कैसे कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन हो सकती है। और डेमोक्रेसी की जो इकोनॉमिस्ट बिजनेस इंटेलिजेंस जो उनकी रिसर्च है, उनके मुताबिक वो अक़वाम जहाँ पे लेजिस्लेशन ज़्यादा होती है डेमोक्रेसी के अंदर, वो अक़वाम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी अक़लियतों को, अपनी मेजॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। हाँ, और हमें पाकिस्तान में इन चीज़ों का फुकदान नज़र आता है कि लेजिस्लेशन जो है वो बहुत कम होती है। थैंक यू वेरी मच मैडम नुमाना। मैं चाहूँगा कि आप मुझे, अब हम प्रोग्राम की इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो रैप अप करना है मुझे प्रोग्राम को सारा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये मुझे बताइए कि कमर रफीक साहब ने जिक्र किया है खास तौर पे लेजिस्लेशन का, कि पाकिस्तान में अगर हम देखें कि मिनॉरिटीज की तरफ से आज तक कितने ऐसे बिल आए हैं या वो अभी तक जो है मेजॉरिटी ने जो है ऐवान में उसे पास किया है। तो एक तो ये मैं चाहता हूँ कि वो बिल जब वो लेके आते हैं तो वो बहुत कम होते हैं। दूसरा ये कि आप जो है मिनॉरिटीज के जो है मेंबर्स जो है उन्हें कैसा देख रहे हैं, उनकी कारकर्दगी को, या ये हम कहें कि क्या उनका जो किरदार है एज अ पार्लियामेंटेरियन उसे कैसे ऑब्जर्व कर रही है पिछली जो भी अब तक की मतलब यानी कि 15-20 साल की इनकी कारकर्दगी को देखते हुए। मेरा ख्याल इस सवाल के हवाले से ये है कि दो चीज़ें इसमें सोचने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हर चीज़ को हम एक रेडी आंसर उसका जो है नहीं हो सकता, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें ज़रूर जहन में रखना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि माइनॉरिटी जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से बिल लेट्स सपोज के पेश कर भी दिए जाए जो कि प्रोग्रेसिव हों और माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हों, लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि वो मेजॉरिटी वोट के बगैर अप्रूव नहीं हो सकते हैं, लेजिस्लेट हो ही नहीं सकते हैं। पेश करना उसका एक अलग बात है, लेजिस्लेट उसका हो जाना अलग बात है। तो वहाँ पर एक तो स्ट्रेंथ जो है उस तरह से। दूसरा ये है कि
جو بہت ضروری بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پر جو ریزرو سیٹس کا فارمیٹیو ایکشن لیا گیا جو کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کی طرف جانے کے لیے اور ایک سماجی ہم آہنگی کو بڑھانے کا جو ہے ایک حصہ ہے، ایک اچیومنٹ ہے سو فار، اور اس سے آگے جایا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اپنے جو اقلیتی کمیونٹی ممبرس ہیں، کئی مرتبہ دیکھنے میں میری انگیجمنٹ میں آیا کہ وہ اپنے نمائندوں کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس طرح اون نہیں کریں گے اور سوری وہ سوری پھر جو ہے وہ اس اونرشپ نہیں کو لے سوری، کر میں جو ہے کس آپ طرح سے سے پوچھنا چاہوں گا، جو نہیں ہے آگے کون پیش کریں کون گے. سوری اور لاسٹ کون لوگ آپ کے سوال اون نہیں کے کرتے؟ حوالے سے یہ ہے کہ جو کردار جو ہمارے پارلیمنٹیرینس کا ہے، میں صرف مینورٹی پارلیمنٹیرینس کی بات نہیں کر رہی، جو میجورٹی. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ کون اون نہیں کرتا، آپ کا مطلب ہے کہ ووٹر جو ہیں جو کہ منورٹی ووٹر ہیں ان کی بات کر رہی ہیں، وہ نمائندوں کو اون نہیں کرتے؟ میں کمیونٹیز کی بات کر رہی ہوں. جو میرا انٹریکشن رہا اس میں جو ہے کئی مرتبہ اور آپ بھی یقیناً یہ جانتے ہو کہ ایسے سینٹیمنٹس کمیونٹی میں کئی سیگمنٹس میں پائے جاتے ہیں سوسائٹی میں ہمارے کہ یہ ریزرو سیٹ ہے اور یہ ہمارے ووٹ سے نہیں گئے ہیں اور یہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر رہے اور پارٹی کی بات نہیں کرے. دیکھیں جو ان کے اوپر جو کانٹیکس کے اور پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں ہمیں انہیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. وہ چاہے ریزرو سیٹ پر گئے ہیں چاہے وہ جنرل سیٹ پر ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک اونرشپ جو ہے وہ آ سکے. بے شک وہ ریزرو سیٹ پر بھی ہیں تو وہ اپنی پارٹی میں جو ہے اس کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے چیزوں کو لے کر جا سکے کہ ہمارے پاس کمیونٹی کی یہ سپورٹ ہے. میں تمام کمیونٹی ممبرس کی بات نہیں کری لیکن میں کچھ سیگمنٹس کی بات کر رہی ہوں. اور گریجولی پروسیس جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا ہے فارمیٹیو ایکشنز کے ساتھ. تیسری اس سلسلے میں جو اہم بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ذمہ داری خاص طور پہ کہ اقلیتی جو برادریاں پاکستان میں بستی ہیں ان کے تحفظ کی، ان کی لیجسلیشن کی، میں جو جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بلیسنگ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان سے زیادہ یہ ذمہ داری میں میجورٹی پارلیمنٹیرین پہ سمجھتی ہوں کیونکہ ان کو تو میں نے ووٹ دیا اور میں ان کی کانسٹیٹوینسی سے ہوں. وہ میرے ووٹ کی وجہ سے ان کی کوئی سیٹ بنی ہے یا میری کمیونٹی کے ووٹس کی وجہ سے یا دوسری کمیونٹیز کی ووٹ کی وجہ سے، تو ان پر ان سے زیادہ ذمہ داری اور اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن خاص طور پہ میری ہے کیونکہ وہ جواب دہ ہیں اس طرح سے. تھینک یو ویری مچ. تو اس لیے ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. دنیا میں کہیں بھی دیکھ لو جو میجورٹی کمیونٹی رہ رہی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے، گو کہ مائنورٹی کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے لیکن میجورٹی کمیونٹی کی بھی اس کے ساتھ دینے کی اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو میں میجورٹی جو لیجسلیٹرز ہیں ہمارے ان سے زیادہ توقع رکھتی ہوں کہ وہ اس چیز کو آگے لے کر جائیں. تھینک یو ویری مچ. قمر یہی کوشچن جو نمانہ صاحبہ نے کہا، میں ان کی بات سے بہت حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا بھی ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم نے اپنے جو لیڈر ہیں جو کہ صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں جب جاتے ہیں تو واقعی ہم انہیں جو ہے وہ عزت نہیں دیتے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ووٹوں سے نہیں آئے. تو کیا ایز اے کمیونٹی ہمیں اپنا یہ جو اپنے اندر سے یہ اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں انہیں وہ عزت دینے کی ضرورت ہے جو وہ ریئلی ڈیزرو کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں چاہے ہماری تعداد بہت کم ہے لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے جرأت مندانہ طور پہ، خاص طور پہ میں نے 2-3 کا تو نام لوں گا، میں نے سندھو صاحب کو دیکھا، کامران مائیکل صاحب نے بھی بڑی کوشش کی اور کرتے ہیں، اور جیوا صاحب اور بہت سارے جتنے آسیہ ناصر صاحبہ تھی جب وہ قومی اسمبلی میں تھی تو بڑا کام کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس ساری چیز میں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان کے اس پوائنٹ سے. اینڈ آئی تھنک ایز اے کرسچن کمیونٹی سب سے پہلے تو ہم ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ملک کے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. دیکھیں یہ ایکسیپٹنس کا سفر ہم اپنے گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے. اور میں نے پولیٹیشینس کو دیکھا ہے جب میں پاکستان میں تھا، میرا بہت زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزرتا تھا. بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہماری پولیٹیکل ڈفرینسیشنز ہو سکتی ہیں لوگوں کے ساتھ. آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے گیٹ وے کے اوپر یہ میٹر اٹھایا جب خلیل طاہر سندھو کو چوڑا کہا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس بات، بادل مسیح کا کیس جو فیصل آباد کے اندر جس کے ساتھ سوڈومائز اور پھر اس کو مطلب مارا گیا، تو اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا وہ کیس لے کے جب گئے تو انہیں کہا گیا مطلب اس طرح کے ریمارکس پاس کیے گئے. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہماری کرسچن کمیونٹی کی بھی ڈویژن نظر آئی. وہاں پہ
لوگ اپنی جو اپنے ایشوز ہیں جو مطلب ایکسیپٹنس کا فقدان ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ نظر آیا. اور اسی طرح اگر ہم ڈویژن میں اور انکوالٹیز میں پڑے رہیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارا سفر جو ہے وہ اتنا آسان ہوگا. ہمیں ایکسیپٹنس جو ہے وہ گھر سے شروع کرنی چاہیے اور اپنے پولیٹیشنس کو, جہاں تک ایک اور بھی انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب ایک کرسچن ممبر آف دا پارلیمنٹ جو ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی میں آتا ہے اور اسے ٹکٹ دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی سالوں کی محنت ہوتی ہے. وہ آپ کو مجھے پکڑ کے تو نہیں بٹھا سکتے ہیں. میں نے بہت سے دوست ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, ابھی وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سر یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب ان کی جیب میں ایک ڈیلا نہیں تھا ہے اور انہوں نے مطلب بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو کرسمس کے اوپر بلایا, گھر کا انہوں نے چیزیں بیچی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بلایا, کسی سے ادھار پکڑا ہے, کہیں پہ انہوں نے زیور جو ہے وہ گروی رکھوایا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایڈمائر آل دیز تھنگس. جب تک ہم ایڈمائریشن نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں چینج آئے. کمر رفیق صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہمارا جو پروگرام جو ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے اس کی سولوشن کی طرف بھی جو ہے اس کی پرابلم کو بھی دیکھیں. اینڈ آئی ایم سو تھینکفل اینڈ گریٹفل ٹو آر ممبرس جو آج ہمارے تھے. انہوں نے بہت ہی مثبت باتیں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل بھی بتایا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایوان میں جو اقلیتی بل جو 2020 جو پیش کیا گیا گو کہ اس دفعہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ چاہے وہ میجورٹی سے ہو چاہے وہ منورٹی سے ہو, کوئی بھی اسے جو ہے دوبارہ سینٹ میں جو ہے اسے پیش کرے, اور ہم بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے. اور میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان سے جو منورٹیز کا جو ایک رشتہ ہے, جو ان کا ایک پیار ہے, جو کہ قمر رفیق صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ہم جو پاکستانی جو ڈائسپورا پوری دنیا میں ہے, آپ یقین کریں ہم سے زیادہ کوئی پیٹریوٹک نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بہت ایسے نام ہیں, اگر میں گنوانے لگوں لیکن 3-4 نام تو میں آپ کے سامنے ضرور چاہوں گا اس کا ذکر کر سکوں, جس میں سب سے پہلے جناب جیمز شیرا صاحب ہیں جنہوں نے بہت کام کیا پچھلے 40-45 سالوں میں. ڈاکٹر پیٹر جے ڈیوڈ ہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں. مسٹر فیلکس جو ہے انہوں نے بہت کام کیا, اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے نام ہیں جو آج کل بڑے ہیں, جس میں میں کہوں گا کہ جناب مغل صاحب ہیں, قمر رفیق صاحب ہیں, اس کے علاوہ آصف ملک صاحب ہیں, اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا مورس جان صاحب ہیں, مائیکل میسی صاحب ہیں. اتنے نام ہیں کہ وہ لوگ یہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو منورٹیز ہے, ہم منورٹیز کی بات کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اور صرف کرسچنز, جو بھی منورٹیز ہیں وہ ان کے لیے یہاں پہ اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں. اور جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں پہ پاکستان میں ہم بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے جو حقوق جو ہیں ہمیں برابر کے نہیں دیے جاتے, وہاں پہ بہت ساری اچھی باتیں بھی پچھلے چند سالوں میں بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, اور جس کا میں ذکر کر سکوں. مجھے یاد ہے کہ جب میں کراچی میں بہت سال پہلے, تو ہمیں بہت کم ہم نے دیکھے تھے کہ CSS آفیسر ہوتے تھے. تو آج تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو میں ایک دفعہ پھر جو ہے خراج تحسین پیش کروں گا, باوجود ان تمام پابندیوں کے, اور جس طرح کے ریلیجیس پارٹیز نے انہیں ان کی آواز کو بڑی جگہ پہ دبانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ پاکستان میں جو بھی مسیحی, خاص طور پہ کہوں گا میں کہ اگر ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ یقین جانیے کہ چاہے وہ جیو نیوز ہو, چاہے ARY ہو, چاہے وہ سما ٹی وی ہو یا دنیا ٹی وی ہو, جو مین چینلز ہیں وہ ان کے پروگرامز کو بھی دکھاتے ہیں اور انہیں مین فریم میں لے کے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت سارے بچے اور بچیاں ہمارے جو ہیں اس وقت CSS کر رہے ہیں, بڑی اچھی پوزیشن پہ جا رہے ہیں, تو اٹس اے گڈ تھنگ, اور وی آر ویری آپٹیمسٹک کہ ساری چیزیں جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے بہتر ہوگی, کیونکہ ہم سب نے پاکستان کو بہتر پاکستان دیکھنا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ جو 73 ایئرز میں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سے ہو. قمر رفیق صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ پاکستان میں جو ہے منورٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ انڈیا سے بہت بہتر ہیں. اگر آپ اسے جا کے اسے پڑھیں, اینڈ یو ول بی ویری سرپرائز کہ شاید وہاں کی جو منورٹیز ہیں اس طریقے سے بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں کی منورٹی صرف وہ زیادہ بات کرتی, اس لیے ساری چیزوں کا آپ تک یا مجھ تک پتہ لگ جاتا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ, اینڈ تھینک یو فار staying with us. Over to Mr. Aftab Mughal. بہت شکریہ جان باسکو صاحب.
میں 2-3 چیزوں کی طرف ضرور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ جو کمیٹی میں بحث ہوئی اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں اقلیتوں کی حقوق انڈیا سے زیادہ ہیں. ایک تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے حقوق کے ساتھ انڈیا کو منسلک کر دیا جاتا ہے. ہم پاکستانی ہیں، پہلے اور آخری ہماری شناخت پاکستانی ہونے کے حوالے سے. اس لیے میں گزارش کروں گا ان مقتدر حلقوں سے کہ پاکستان کی اقلیتوں کو انڈیا کے ساتھ نہ جوڑا جائے. اگر میں تھوڑی سی انہی کا جو پلیٹ فارم ہے، انہی کا جو پوائنٹ آف ویو اس کو ٹرن کروں اور میں انڈیا کی طرف جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آج تک کتنے لوگ بہت اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ہمسایہ ملکوں میں دوسروں میں جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان میں دیکھیں تو بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ صدور رہے ہیں، وہ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں، وہ کمشنرز رہے ہیں، وہ گورنرز رہے ہیں. تو انہوں نے کمپیئر کرنا ہے تو پھر کمپیئر دیانتداری کے ساتھ کریں. ادروائز ہماری گزارش ان سے یہ ہوگی کہ پاکستان کے اقلیتیں جب اپنے حقوق کی بات کرتی ہے تو اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بریکٹ نہ کیا جائے. ہم پاکستانی شہری ہونے کے حوالے سے اپنے حقوق مانگتے ہیں اور وہ حقوق جو ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے. ہم خیرات میں کچھ نہیں مانگ رہے. دوسری بات، یہاں پہ دوستوں نے کافی بات کی ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی، تو میں صرف شیئر کرنے کے لیے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلی جو ریسرچ آئی تھی وہ ڈاکٹر چارلس امجد علی نے 1990s میں کی تھی جب وہ کرسچن اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر تھے. اور اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ تقریباً کوئی 30-32 کانسٹیٹوئنسیز ہیں پاکستان میں جہاں پہ اقلیتوں کی آبادی تقریباً کوئی 5,000 سے 10,000 ووٹ کے درمیان ہے، اور وہاں پہ جو جیتنے والا شخص ہے اس کو بھی اتنے ہی ووٹ ملے ہیں، تقریباً 5 سے 10,000 ووٹ کی وجہ سے وہ جیت گیا. اگر اقلیتیں وہاں پہ اکٹھے ہو کر کسی ایک ممبر کو، کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتی ہیں تو وہ اس حلقے کے انتخابات کو متاثر کر سکتی ہیں. دوسری اسٹڈی جو تھی وہ 2000 میں آئی جو جسٹس پیس کمیشن نے کی، جو ملتان کا جسٹس پیس کمیشن ہے جہاں پہ میں کام کرتا تھا. تو وہاں پہ جب ہم نے اسٹڈی کی تو تقریباً اس وقت تک ظاہر ہے کہ کانسٹیٹوئنسی تبدیل تھی تو کوئی 52 حلقے ایسے تھے جہاں پہ اقلیتیں ڈیسائسو ووٹ کاسٹ کر سکتی تھی. یہ تو صرف انفارمیشن کے لیے دوستوں کے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں ماضی میں جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. آج کی جو ڈسکشن ہوئی اس کے لیے میں تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہمیں جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں نئی انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، اور وہ نیریٹو جو کمزور لوگوں کا نہیں بلکہ ایک صحیح پاکستانی کا نیریٹو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کیا، ایک محب وطن پاکستانی کا نیریٹو. اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں نے اس بات کی طرف بار بار اشارہ کیا کہ ہمیں آئسولیشن میں اور گیٹوائزڈ مینٹیلٹی کے ساتھ زندہ نہیں رہنا، بلکہ ہمیں اجتماعی جدوجہد کرنی ہے جس میں وہ تمام دوست بھی ہمیں ان کو شامل کرنا ہے جو ہماری آواز اٹھاتے ہیں یا جو ایک بہتر پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں. اس میں میڈیا کا بہت کام ہے کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کی رائے بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ایک اسٹڈی کی جون میں تقریباً 3 پاکستانی اردو اخباروں کے، ہم نے یہ دیکھا کہ جو ان کے فرنٹ پیج پہ اور ان کے بیک پیج پہ جو سٹوریز ہوتی ہیں اس میں مائنورٹیز کو کتنی کوریج ہے، تو وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیل، not even a single story was there, rather bad or good. ایک میڈیا سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی اقلیتوں کی آواز کو اٹھانے میں ہماری مدد کرے. میں بہت شکر گزار ہوں آج کے جو ہمارے پینلسٹ ہیں. مجھے افسوس ہے کہ نوید عامر جیوا صاحب جو ایم این اے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے، وہ کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، ممکن ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم ہمیں جوائن کریں. میں شکر گزار ہوں شبنم رشید صاحبہ کا،
कमर रफीक साहब का और नुमाना सुलेमान साहिबा का कि जिन्होंने आज इस महफिल में शिरकत की और हमारे लिए बहुत से सोचने के दर खोले। खास तौर पे जनाब जॉन बॉस्को साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह मेरी मदद के लिए मौजूद थे। आपने बहुत खूबसूरती से प्रोग्राम चलाया और आपको मैं जितने भी मुझे फीडबैक्स आती हैं, आपने पहले भी 2 प्रोग्राम हमारे साथ किए हैं, तो मुझे जो फीडबैक आई है बहुत पॉजिटिव है। और मैं अगर कोई मेरे पास कोई अवार्ड हो देने का, किसी को बेहतरीन एंकर ऑफ द ईयर, तो शायद मैं आपका ही नाम लूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आप जो मदद कर रहे हैं अपने पर्सनल लेवल पे, अपने टेलीविजन प्रोग्राम के जरिए और हमारे साथ और बाकी दोस्तों के साथ जो आप मदद करते हैं, हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जो दोस्त थे फेसबुक पे, उनका भी शुक्रिया, और उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं हम उनकी भी बहुत कदर करते हैं। और ये बहस आज यहीं पे खत्म नहीं होती, हम इस बहस को आगे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान बनाने में जो हमारा किरदार है हम वो अदा कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड इवनिंग। सी यू अगेन। ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Hafiz.